بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ حیرت انگیز چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں. بات تو پاکستان پہ کرنی ہے، لیکن امریکہ میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا نیو اورلینز میں، کہ ایک آدمی نے ٹرک چڑھا دیا نیو ایئر کی تقریب پر صبح سویرے، اس پہ باقی تفصیلات تو کچھ آپ سن چکے ہوں گے، میں بھی ویسے آپ سے عرض کر دیتا ہوں. تو مگر اس پہ رچرڈ گرنیل نے، وہی آدمی جو پاکستان میں کسی یعنی بیشتر سیاستدانوں سے زیادہ پاپولر ہو گیا ہے، اس نے یہ کہا کہ یہ شخص انتہا پسند ہے، مسلمان ہے وہ، اور داعش کا جھنڈا اس کی گاڑی میں سے برآمد ہوا. یہ انتہا پسند ہے اور مسلمان بھی انتہا پسندی سے کو ناپسند کرتے ہیں. یعنی دہشت گردوں کو کسی مذہب سے اور کسی برادری سے، کمیونٹی اس نے کہا، سے جوڑنا نہیں چاہیے. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کا ایک کلپ آپ کو کوشش کروں گا سنوا دوں، کہ جو یہ ٹھیک یہی بات عمران خان کہتے رہے. ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کا بیانیہ مغرب میں بھی بعض لوگ قبول کر رہے ہیں. That it is extremely important for Muslims to be able to convey to people living in Western countries that there is no correlation between Islam and terrorism. Unfortunately, through a planned campaign, Islam and terrorism have been linked, and 1.3 billion Muslims are on the back foot, on the defensive, trying to justify that Islam has nothing to do with terrorism. And what the point you need to make is this: that according to the Holy Quran, 124,000 messengers of God were sent on earth, all of them with one message. And the message was that the Almighty wanted us to be human beings rather than intelligent animals. Animals believe in might is right, survival of the fittest, whereas human beings have compassion and justice. And Muslims was supposed to be and should be the community that should be compassionate and that should believe in justice, just like every messenger of God to every human community brought the same message. So when something like 9/11 happens, we should be able to tell those people who blamed 1.3 billion people for the acts of 18 people that terrorism knows no religion. All religions preach the same thing. And unfortunately, we do not have either the political or intellectual leadership in the Muslim world to be able to convey our point of view. So we have words like Islamofascism, like radical Islam. When Tony Blair and George Bush say that the enemy of Western civilization is radical Islam, how is the man in the street in the West supposed to differentiate between a moderate Muslim and a radical Muslim? And why is Islam the issue? Before 9/11, 70% of all suicide bombings was by Tamil Tigers in Sri Lanka. No one ever blamed Hinduism for what they were doing. No one ever said that tell the Hindu priests to tell them that suicide bombing is not part of Hinduism. So why were we on the defensive? How is suicide bombing anything to do with any religion? And unfortunately, because we did not have the leadership, and because sadly in the Muslim world, there were people who played along the game, called themselves moderate Muslims. We had military dictators, in order to get Western support, called themselves enlightened moderates, perpetuating this image that perhaps it's something to do with Islam or radical Islam. All human communities have moderates, have liberals, have conservatives, and have fanatics. Islam also has its fanatics, but the moderate majority is always liberal, because our religion accepts other communities and other religions. اور یہ تو اب ظاہر ہے کہ دباؤ بہت بڑھ گیا ہے. پی ٹی آئی کے کارکن اور لیڈر کارکنوں کو تو ظاہر اتنی معلومات نہیں ہو سکتی، بہت پر امید ہیں. خود عمران خان پر امید ہیں، اور انہوں نے کہا دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی پی ٹی آئی کا راستہ.
ایسا لگتا ہے کہ مذاکرات کسی ایسے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں جہاں امید جاگ اٹھی ہے. ویسے کچھ کہا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی طور پر یہ درست ہے. کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے, کسی کے مفادات آڑے آ سکتے ہیں, کسی کا ذہن بدل سکتا ہے, اور کچھ تاخیر بھی ہو سکتی ہے. تاخیر ہو سکتی ہے, روکا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ سب سے مقبول پارٹی ہے اور معیشت چل نہیں سکتی اس کے بغیر, حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. افغانستان سے آویزش جو ہے وہ دور نہیں ہو سکتی. امریکی دباؤ ساری دنیا کا دباؤ ہے, صرف امریکہ کا نہیں. اور بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ مقبول ہے. مثلا میں آپ سے عرض کرتا ہوں, کوئی تھوڑی بے ترتیبی ہو جائے گفتگو میں تو معافی چاہتا ہوں. انہوں نے کہا, مجھے پیشکش کی گئی, خان صاحب نے آج کہا, فیصل چودھری نے بیان کیا, کچھ راجہ سلیمان اکرم صاحب نے, مجھے پیشکش کی گئی بنی گالہ منتقل ہونے کی, مگر میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا میرے کارکن رہا نہیں ہوں گے تو میں بھی نہیں ہوں گا. اور پارٹی کے لیڈر یاسمین راشد, محمود الرشید, اعجاز چودھری اور چیمہ صاحب, عمر سرفراز چیمہ. لیکن اگر مذاکرات اس مرحلے میں داخل ہوتے ہیں, دیکھیے اسٹیبلشمنٹ پہ بہت دباؤ ہے, دنیا کا دباؤ ہے, قوم کا تو ہے ہی دباؤ. یعنی کل کیا ہوا مری میں, نئے سال نو کی تقریبات پہ, پرسوں کیا ہوا رات کو, وہ عمران خان کے حق میں نعرے لگتے رہے. جو قیدی آج رہا کیے گئے جن کی تھوڑی سزائیں تھیں, وہ نکلے, وہ نعرے لگاتے ہوئے رہے. کسی طرح یہ عزم جو ہے یہ کم نہیں ہو رہا. یعنی جو لیڈر جو ہے وہ کارکنوں پہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. عمران خان کے عزم نے, بعض لیڈر تو ان کا کمپرومائز کر گئے, ان میں یہ وزیر اعلیٰ بالکل شامل ہے جو اب مذاکرات میں بھی شریک ہونا چاہتا ہے, اور بھی کئی لوگ ہو گئے, اور ابھی تو بہت سی داستانیں سامنے آئیں گی. لیکن کارکن اور ووٹر جو ہیں, حامی جو ہیں, سپورٹر جسے کہا جاتا ہے, اس کا عزم کم نہیں ہو رہا. یعنی دباؤ تو ظاہر ہے اس پہ بھی آتا ہے, 26 نومبر کو آیا, 8 فروری کو رزلٹ بدل کے آیا, لیکن اصل بات موقف کی ہوتی ہے. اور جیسا کہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں, سیاست میں افراد سے زیادہ سچویشن اہم, حالات اہم ہوتے ہیں. سیاسی, سماجی حالات اور معاشی محرکات جو ہیں وہ فیصلہ کن ثابت ہوتے ہیں. یہ عوامل جو قدرت نے پیدا کیے ہیں, یہ جو بھاڑے کے ٹٹو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ وہ قبولیت ہے, مقبولیت ہے, قبولیت نہیں ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. وہ کیا نہیں ہو سکتا اس دنیا میں, کیا نہیں ہو سکتا. یعنی جب ہم لکھ رہے تھے 1990 میں کہ روس ٹوٹ جائے گا, سوویت یونین ٹوٹ جائے گا, لوگ ہم پہ ہنستے تھے جب ہم نے کہا روس کو شکست ہو جائے گی. 82-83 میں ہم نے لکھنا شروع کیا, اور امریکہ جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا. او بھائی, اصل چیز تاریخی عوامل ہوتے ہیں, سیاسی عوامل ہوتے ہیں, کسی قوم کا مزاج ہوتا ہے, حالات ہوتے ہیں. اصل اب چیز یہ نہیں ہوتی کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے, اور یہ بیچاری بیوہ نون لیگ کیا چاہتی ہے, اور یہ بیچارے جن کے ہاتھ کانپتے ہیں زرداری صاحب وہ کیا چاہتے ہیں. اصل چیز یہ نہیں ہوتی. انسانی ذہانت فیصلہ کن نہیں ہے, عوامل فیصلہ کن ہے, طاقت فیصلہ کن نہیں ہے, محض طاقت فیصلہ کن نہیں ہے. اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اخلاقی جواز ہونا چاہیے, کوئی عوامل اس کے حق میں ہونے چاہیے. اور بڑی حیران کن خبریں ہیں. مطلب زاہد گشکوری صاحب کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات پر پابندی ہے, یعنی عملاً وہ نظر بند ہے. میرا اندازہ تو آپ کو پتہ ہے, مجھ سے زیادہ لوگ اگری نہیں کرتے, اندازے ہیں انسانوں کے. میرا اندازہ یہ ہے, ہر ایک کا اپنا اندازہ ہوتا ہے. ہم سیاسی جو عوامل ہیں ان پہ غور کرتے ہیں, حرکیات پہ, اور نتائج اخذ کرتے ہیں. لیکن کچھ اندازے ہمارے درست بھی ثابت ہوئے. 96 میں نے کہا تھا یہ وزیر اعظم بنے گا, اور 11 برس تک میں تنہائی کہتا رہا, 15 برس تک میں تنہائی کہتا رہا. تو کچھ اندازے مجھ جیسے لوگوں کے بھی درست ہو جاتے ہیں. بہت اخبار میں ہم سے زیادہ باخبر ہیں, لیکن تجزیہ ایک چیز اور ہے اور باخبر ہونا ایک اور چیز ہے. تو
ان کے بارے میں تو میں یہ کہتا ہوں آج بھی اس پہ قائم ہوں، شریف اور زرداری خاندان اس ملک میں نہیں رہیں گے، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جس بری طرح انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، نوچ نوچ کر کھایا ہے، اور جتنے جرائم کیے ہیں، یہ زمین ان کے تاب، سرزمین ان کے تاب نہیں لائے گی ایک دن۔ وہ مولانا فضل الرحمان نے کہا زمین ہم گرم کر دیں گے، زمین آدمی گرم نہیں کرتے، زمین وہ پروردگار عالم گرم کرتا ہے، کسی کے لیے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور حکمران جو ہیں، بڑے بڑے قہرمان جو ہیں، وہ منظر سے ہی غائب ہو جاتے ہیں، دریائے نیل میں ڈوب جاتا ہے فرعون۔ لیکن جناب قمر باجوہ کے بارے میں میرا خیال ہے کہ پاکستان میں انہیں شاید قبر بھی نصیب نہ ہو۔ ان کی قبر یا تو خفیہ کسی مقام پہ بنائی جائے گی یا ملک سے باہر ان کی تدفین ہوگی، اس لیے کہ اصل میں غداری کا ارتکاب انہوں نے کیا، انہوں نے وہ حالات پیدا کیے، وہ دلدل پیدا کی جس میں آج پاکستانی قوم دھسی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھارت کی بالادستی قبول کی امریکیوں کے کہنے پہ، انہوں نے کشمیر کا سودا کیا کہ ہم اس میں کوئی احتجاج نہیں کریں گے، وہ عمران خان سے کہتے رہے اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اور وہ چکمہ دیتے رہے۔ میں آپ کو ان سے اپنی بات لمبی ہونے کا مجھے خدشہ ہے، پہلی ملاقات کی تفصیل بتاتا آپ حیران ہو جاتے۔ مجھے انہوں نے خود بلایا تھا، میں نے کبھی درخواست نہیں کی ان سے ملاقات کی، خود بلایا مشورے کے لیے۔ اور ایک جملہ آپ کو سنا دیتا ہوں، ہارون صاحب، یہ ایگزیکٹ ان کے الفاظ میں، ایک آدھ لفظ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، میں آپ سے 2 چیزوں کا وعدہ کرتا ہوں، ایک یہ کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، دوسرے یہ کہ میں ملک میں بالکل فیئر الیکشن کرا دوں گا۔ ان تو کہ کرا دوں گا، مراد یہ تھی کہ کرانے میں مدد کروں گا، الیکشن محض فوج تو نہیں کراتی، مطلب فوج یہ تو کر سکتی ہے کہ پس پردہ کسی کی مدد کر دے، عسکری قیادت، یا کسی کو مخالفت کر دے۔ تو ایسا آدمی، اس میں ملاقات میں پابندی، اس کو جیل میں ہونا چاہیے اس شخص کو۔ ایک یعنی یہ خبریں کچھ تو شاید آپ نے سنی بھی ہوں گی، لیکن یہ ایسی ہیں کہ جنہیں بیان کرنا چاہیے۔ مثلاً محمد مالک صاحب نے اطلاع دیا ہے کہ گئے جب شہباز شریف سعودی عرب، تو انہوں نے کہا، محمد بن سلیمان نے ان سے، کہ آپ کیسے لوگ ہیں، ہمارے پاس بلینز آف ڈالر ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، اربوں ڈالر ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، اور 6 ممالک کو میں خود دیکھتا ہوں اس میں پاکستان شامل ہے، اور آپ جو فیزیبلٹی رپورٹ نہیں بنا سکتے تو سرمایہ کاری کیسے کریں؟ 2 صفحے کی فیزیبلٹی رپورٹ ہے۔ یہ صاحب ہیں جو فرماتے ہیں کہ 6 مہینے میں ملک میں معاشی استحکام آ جائے گا۔ یہ کہا کرتے تھے نا بجلی 6 مہینے میں ٹھیک کر دوں گا، اور کیسی ٹھیک کی ہے بجلی کہ پاکستان جو ہے وہ پانی اس کے سر تک آ پہنچا ہے۔ کیسی بجلی ٹھیک کی ہے؟ تھر کے کوئلے کی بجائے، وہ کیسر بنگالی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو کیا موت پڑی تھی کہ تھر کے کوئلے کی بجائے درآمدی کوئلے سے بجلی بنائی، اور وہ صاحب کہتے ہیں کہ پیسے کھائے اس میں سے۔ اب یہ کہتے ہیں 6 مہینے میں معیشت مستحکم ہو جائے گی، اور عالمی بینک کیا کہتا ہے؟ عالمی بینک کی رپورٹ کہتی ہے سال گزشتہ میں مزید 1,30,00,000 پاکستانی خط غربت سے نیچے چلے گئے، اور خود سرکاری اعداد و شمار کیا کہتے ہیں، میں آپ سے کر چکا ہوں، 0.29% ترقی۔ عمران خان کے آخری سال میں کتنی تھی؟ 6.8%۔ یہ کہتے ہیں ہم لے جائیں گے 6% پہ۔ او بھائی اس طرح کی باتیں تو سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے، 40 برس سے سن رہے ہیں۔ بیچ میں مشرف کا دور آیا تو کچھ معاشی ترقی ہوئی، اور عمران خان کے دور میں تو آ گیا وہ وائرس آ گیا، اس کے باوجود آخر کار وہ 6% پہ پہنچ گیا۔ بڑی صنعتوں میں ترقی کی شرح 13% تھی، 50-60 لاکھ جابز پیدا ہوئیں، 60 لاکھ کے قریب، اور اگر کرونا نہ آتا تو 1 کروڑ کا ہدف حاصل ہو جاتا، اور مکان بھی بننا شروع ہو گئے تھے، ڈیم بنے، کفالت گھر بنے، صحت کارڈ تیسری دنیا میں کیا ترقی یافتہ سب ممالک میں بھی اس طرح کا ہیلتھ کارڈ موجود نہیں ہے۔ اس کو اٹھا پھینکا جس آدمی نے یہ کر دکھایا، جس نے حکومت میں آنے سے پہلے بھی بہت سے کام کر دکھائے۔ یہ نہیں کہ ان کے سب فیصلے درست تھے،
عثمان بزدار کیسے درست ہو سکتا ہے اور محمود خان کیسے درست ہو سکتا ہے اور ان کی کیبنٹ کے لوگ کیسے درست ہو سکتے ہیں جو پہلے موقع پہ غداری کر گئے. لیکن وہ کام تو کرنا چاہتا ہے. وہ جس چیز کا اس نے کہا تھا ایک بار کہ میں نے جو دنیا میں جو بھی کام کیا اپنے آپ پہ کیا, اپنے بھروسے پہ کیا, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا. اور اس کا جرم کیا تھا؟ جرم تھا قومی خودداری کی آرزو, جسے وہ کہتا مکمل آزادی کہتا ہے کہ پاکستان ایک غیر جانب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور ایک غیر جانبدار اور آزاد ملک ہو, امریکہ سے فیصلے نہ ہو. امریکہ تو دنیا کی چودراہٹ چاہتا, وہ میں بھٹک نہ جاؤں, ورنہ میں آپ سے عرض کرتا لیٹن امریکہ میں کتنی حکومتوں کے تختے الٹائے, ایشیا میں کتنے الٹائے, افریقہ میں تازہ ترین بھی کچھ واردات کرنے والے ہیں ایک ملک میں. امریکہ تو وہ ایک خاتون اداکارہ نے جیو کے ایک پروگرام میں کہا کہ پاکستان میں تو تسلط غنڈہ گردی کا ہے, تو اصل میں تو لفظ امریکہ کے لیے استعمال ہونا چاہیے. امریکہ ایک غنڈہ ہے, غنڈہ. اور روسی بھی ایک زمانے میں غنڈہ گردی کرتے رہے, سپر پاورز کرتی ہیں. تو اس سے نجات حاصل کرنے کی جو خواہش ہے, یہ ایسی خواہش ہے جس کی مزاحمت کی جائے, جس میں مدد کرنی چاہیے, یہ جس کی مزاحمت کرنی چاہیے. باجوہ صاحب نے یہ کیا. لیکن خیر آج کا موضوع تو ہے وہ قیدیوں کی رہائی. قبل از وقت جو 19 قیدی رہا کر دیے گئے تو اس کا بہت تھوڑا سا عرصہ رہتا تھا, تھوڑا سا وقت اس کا رہتا تھا. میں آپ کو اس سے پہلے ایک بات بتا دوں, وہ تو ظاہر ہے ایک مثبت اشارہ دیا گیا ہے, اور بھی مثبت اشارے سامنے آئے ہیں. ایک بات میں آپ سے اس سے پہلے عرض کر دوں, مذاکرات ایک سطح پہ نہیں ہو رہے, مذاکرات 2 سطح پہ ہو رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے الگ بات ہو رہی ہے اور حکومت سے الگ بات ہو رہی ہے. اور اصل مذاکرات وہ ہیں جن کے بارے میں کوئی خبر نہیں آتی. لوگ جاتے ہیں جیل میں, جا کے بات کرتے ہیں, اور موقع بالکل خان صاحب کا قطعی طور پر واضح ہے. کوشش ہر انہوں نے کر دیکھی. کوئی علی محمد خان صاحب کو بیان داغ دیتے ہیں, کوئی شیر افضل مروت صاحب داغ دیتے ہیں, کچھ لوگ بیانات نہیں داغتے مگر ترغیب دینے کی کوشش کرتے ہیں. مروب لوگ, طاقت سے گھبرائے ہوئے لوگ, جیسے یہ خواجہ آصف, کیا اس کو کہا جائے آدمی کو, جس کو یہی معلوم نہیں ہے اللہ کے بندے کو کہ پاکستان وجود میں ہی نہیں آ سکتا تھا اگر محمود غزنوی نے ہندوستان میں جو لاہور میں جو آنند پال کی حکومت تھی اس کی کمر نہ توڑ دی ہوتی. عربوں کی حکومت تو رہی 200-250 سال, اور اس میں بیچ میں ختم بھی ہو جاتی تھی. 250 سال کے بعد سندھ میں عربوں کی کبھی حکومت نہیں رہی, اور اکثریت مسلمان نہیں ہوئی تھی, بتدریج ہوئی. یہ تو جو ملتان تک محمود غزنوی کی حکومت تھی, اس کے نتیجے میں یہ مروب لوگ احساس کمتری کے مارے ہوئے, ان کو کون سمجھائے کہ جد و جہد سے قوموں کی تقدیریں بدلتی ہیں. اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں اطلاعات یہ ہیں, میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا اور تردید بھی نہیں کر سکتا. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی سے بھی رابطہ کیا گیا ہے کہ خان صاحب کو نرم کریں. کیا کریں کہ جی آپ وہاں چلے جائیں بنی گالا, ان سے یہ کہا جا رہا ہے, اور کارکنوں کو بعد میں رہا کر دیں کہ وہ نہیں مانتا یہ بات. اور اگر یہ وہ بات مانے تو پھر وہ عمران خان نہیں ہے. محمود الرشید, ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, اور وہ اپنا ایاز چودھری صاحب, کیا نام پورا نہیں, ایاز نہیں, کیا نام ہے, وہ ان کو رہا کیا جائے. اور 8 فروری پہ اور 26 نومبر پہ, 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے پچھلے سال, اور 26 نومبر کو جو ہوا قتل عام ہوا جو آپ کو پتہ ہے, اس کی عدالتی تحقیقات کی جائے. سپریم کورٹ میں اس پہ رٹ دائر کی گئی ہے, اور سپریم کورٹ 7 تاریخ کو ایک کیس سنے گی, ایک 8 کو سنے گی, اور یہ آئینی بینچ ہی سنے گا ویسے.
یہ ناممکن نہیں ہے کہ اس پہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں ہو جائے. ضروری نہیں میں کہہ رہا، ناممکن نہیں ہے. اس لیے کہ عمران خان سے نجات کی اور پی ٹی آئی سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے. یہ لوگ، یہ شہباز شریف صاحب یہ کریں گے، یہ زرداری صاحب، وہ قائد اعظم کے مزار پہ فرمایا قائد اعظم علیہ السلام ہوش و حواس ہی گم ہیں، ہوش و حواس تاب و تباں کھو چکے ہیں داغ، ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا. یعنی سیاست سے جانے والے ہیں، ویسے تو جیتے رہیں، لمبی عمر پائیں اور الطاف حسین کی طرح عبرت کا نمونہ بن کے زندہ رہیں. عبرت کا نمونہ ویسے وہ بن چکے ہیں. ذرا وہ تصویر دیکھیے گا شادی کی، شریف خاندان میں جو شادی ہوئی، ان کے پوتے کی جو شادی ہوئی. میں تو اس پہ اس طرح کا کوئی تبصرہ نہیں کروں گا جس طرح کے تبصرے بعض لوگ کر رہے ہیں. خاندان کا معاملہ ہے، بجھے ہوئے چہرے، ڈرے ہوئے لوگ، مایوس. کبھی شادیوں میں ایسے چہرے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے. اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ لوگ سروائیو کر سکیں. سارا میڈیا اور اس کے ساتھ 150 اور ملکوں کا میڈیا بھی سب لگ جائے، کون تقدیر کے راستے میں کھڑا ہو سکتا؟ کون تاریخی، سیاسی، سماجی عوامل کے راستے میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا کوئی سپر پاور فنا نہ ہوتی. ہمارے سامنے 3-4 سپر پاورز ختم ہو گئی. فرانس ختم ہو گیا، فرانس یعنی لیبیا تک تو اس کا قبضہ تھا اور بہت سے اور ملکوں پہ تھا. ہمارے سامنے یعنی برطانوی، یعنی ہمارے ہوش سنبھالنے سے کچھ ہی عرصہ پہلے برطانوی سپر پاور ختم ہو گئی. ہمارے سامنے روس سمٹ گیا. ہمارے سامنے امریکہ زوال پذیر ہے. وہ بھائی انسانوں کے ہاتھ میں انسانوں کی تقدیر تو نہیں دی گئی ہے. اچھا جناب، وہ جو 19 آدمی رہا ہوئے ہیں، 20 آدمی سے پہلے بھی رہا ہوئے ہیں. پہلی بات اس میں عرض کرنے کی یہ ہے تو وہ مثبت اشارہ ہی. ظاہر ہے خان صاحب کو نرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بھاڑے کے ٹٹو جو مرضی کہتے رہیں، ان کی باتوں پہ نہ جائیں. نفرت میں اور محبت میں کوئی تجزیہ نہیں ہو سکتا. یہ اور جو بھاڑے کا ٹٹو ہے وہ کہ خاک تجزیہ کرے گا. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو خان صاحب سے اختلاف کرتے ہیں. اختلاف تو ان کا حق ہے. اس میں بعض لوگ ممکن ہے دیانتداری سے یہی سمجھتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پریویل کر جائے گی. اور یہ شہباز شریف صاحب جن کی یادداشت جواب دے چکی ہے، اور نواز شریف صاحب جن کے چہرے پہ 12 بج رہے ہیں، یہ ممکن ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کی رائے ہو. میں خالد جو واقعی بھاڑے کے ٹٹو ہیں، اور وہ آپ کو اندازہ ہے وہ کون ہے. وہ پی ٹی آئی کے ورکر تو سبھی کو لفافہ بناتے، سب لوگ لفافہ نہیں ہوتے. اب یہ تو یعنی غور فرمائیے نا کہ جو اول تو یہ مقدمے ہی نہیں چلنے چاہیے تھے فوجی عدالتوں میں. ساری دنیا اس پہ چیخ رہی ہے. فوجی عدالت کوئی عدالت نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہیں یعنی رہا کیا گیا تو کوئی مہربانی کی بات نہیں ہے. اور سبھی کو، جتنے لوگ قید میں، سب کو رہا کیا جانا چاہیے. اور یہی ہیں عمران خان صاحب کا مطالبات کیا ہیں، میں نے آپ سے عرض کر دیا. اور پارٹی کا مطالبہ کیا ہے؟ عمران خان کو رہا کیا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے گا تو فروری 1989 کی طرح جیسے امام خمینی کا استقبال کیا گیا تھا، اس طرح اس کا استقبال ہوگا. اور ان کی کوشش یہ ہے کہ خاموشی لے جائیں، وہاں وہ نظر بند رہیں. ویسے کوئی درمیانی راستہ اگر نکلتا ہے تو نکالنا چاہیے. یہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہے کہ ہر وقت ہر معاملے میں ہر چیز میں کنفنٹریشن کی جائے. راستہ نکالنا چاہیے. سید ابوالعلا مودودی نے کہا تھا، دیکھیے ان کی سیاست سے کسی کو کتنا ہی اختلاف ہو. ویسے میں ابھی بات کرتا ہوں جو امیر جماعت اسلامی نے جو ارشاد فرمایا عمران خان کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں، کتنا سفید جھوٹ بولا اور کتنی لایعنی بات کی نعیم الرحمن صاحب نے. بہت افسوس ہوا ان کی حرکت پر. وہ تو سید ابوالعلا مودودی کی سیاست سے تو اختلاف ہو سکتا ہے، تو قوم نے جماعت اسلامی کو قبول نہیں کیا، اسے وہ عوامی مقبولیت تو کبھی حاصل نہیں ہے. لیکن دو باتیں بالکل واضح ہیں. ایک تو وہ ایک بہت بڑے مفکر تھے،
اور ایک یہ کہ وہ ذاتی زندگی میں نہایت اجلے آدمی تھے. یہ تو اب پتہ نہیں کیسے لوگ آ گئے. اور ایسی وہ نثر وہ ایسی لکھتے تھے، ایک جملہ ان کا یاد آتا ہے ایسے موقع پہ ہمیشہ کہ چٹانیں منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں اور دریا اپنا رخ تبدیل کر لیا کرتے ہیں. تو یہ لوگ ملک چلائیں گے؟ ملک وہ لوگ چلائیں گے جنہیں عوام کی حمایت حاصل ہے، جنہوں نے تو خان صاحب نے جو گفتگو کی وہ میں ڈھونڈ رہا تھا، آج اتنے بہت سے نوٹس بن گئے. عمران خان صاحب نے کہا، فیصل چودھری صاحب نے بتایا، تحریک انصاف کا وقت آ پہنچا، دنیا کی کوئی طاقت اب اسے روک نہیں سکتی. تحریک انصاف وہ نظریہ ہے طاقت کے زور پر جسے ختم نہیں کیا جا سکتا. مجھے بنی گالہ شفٹ کرنے کی پیشکش کی گئی، مگر میں نے کہا جب تک میرے کارکنوں اور پی ٹی آئی کے رہنما رہا نہیں ہوں گے میں اپنی رہائی قبول نہیں کروں گا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا، مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی، یہ اجلاس میرا خیال ہو رہا ہے، اور اس میں بھی انہوں نے تاکید کیا خان صاحب نے کہ سیاسی قیدیوں کے مسئلے پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور وہ عدالتوں کا میں نے عرض کیا کہ عدالتی کمیشن قائم کیا جائے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا، عمران خان کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کے خون کا حساب لیں گے. یہ بھی کہا گیا کہ 60 آدمی جو ہیں وہ غائب ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں، ہم انہیں شہیدوں میں شمار کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، جب تک کہ ان کا پتہ معلوم نہ ہو جائے. خدا کرے کہ وہ مطلب کہیں ان کا کوئی عطا پتہ معلوم ہو جائے، فرض کیجئے جیل میں ہوں جی. اور انہوں نے کہا خان صاحب نے کہ ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ شہید ہو گئے اور ان کی لاشوں کو کہیں دفنا دیا گیا، اور ہم تقاضا کریں گے کہ تمام واقعات سامنے لائیں. واقعات تو سامنے آ کے رہیں گے. تاریخ اپنے سینے میں کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھتی، کوئی راز نہیں رہتا. ایک سینیٹر صاحب ہیں جی، نوکر تھے شریف خاندان کے، سینیٹر ہو گئے ہیں، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، بس شرم بالکل نہیں آتی. انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے جو مطالبات کیے وہ چھوٹے مطالبات نہیں ہیں، وہ بڑے مطالبات ہیں. انہیں حکومت کی حدود کا اندازہ ہونا چاہیے. کس کا اندازہ ہونا چاہیے؟ کون سی حکومت اور کون سی اس کی حدود؟ ایک جعلی جھوٹی حکومت جو طاقت کے بل پر بنائی گئی ہے، ہیرا پھیری کر کے بنائی گئی ہے. مطلب یہ 4 سال حکومت کرنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ. حکومت تو اللہ ہی بہتر جانتا کتنے دن ان کی رہے گی، مگر یہ سرزمین انہیں نصیب نہیں ہوگی، اور تاریخ ان کے ساتھ وہ سلوک کرے گی جو ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. میں کوئی زیادہ سخت لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا. جاوید لطیف صاحب کی ڈٹائی ملاحظہ کریں. فرماتے ہیں مذاکرات سے پہلے حکومت کو کچھ چیزیں طے کرنا چاہیے. 2014 میں سول نافرمانی کی جو تحریک عمران خان نے چلائی اور 9 مئی کو جو کچھ کیا اس پر وہ معافی مانگے. ساتھ ہی حکومت یہ بتایا کہ آخر کس دباؤ کے تحت مذاکرات کیے جا رہے ہیں. وہ کہا تو یہ ہے کہ دباؤ کے تحت مذاکرات کر رہے ہیں، وہ خود پوچھ رہے ہیں اور خود گواہ ہیں کہ الیکشن میں ہماری پارٹی نہیں جیتی، اور کیپٹن صفدر گواہ ہیں اور کہہ رہے ہیں معافی کو مانگے. او بھائی، معافی شریف نواز شریف اور شہباز شریف جیسے لوگ مانگا کرتے ہیں، زرداری جیسے لوگ مانگا کرتے ہیں، جنہوں نے ناجائز جائیدادیں بنائی، جنہوں نے کھربوں روپے ناجائز بنائے. عمران خان کیوں معافی مانگے گا؟ ایک اور سرکاری اخبار میں اس کا ارشاد سنیے ذرا. فرمایا کہ نواز شریف بر صغیر کی تاریخ کے سب سے زیادہ تجربہ کار اور جہاں دیدہ سیاستدان ہیں، یعنی کہ ایک عظیم مدبر ہیں. ارے بھائی، اگر سیاست میں زیادہ موجودگی، حتیٰ کہ اقتدار میں بھی زیادہ موجودگی تدبر کی علامت ہو، تو سب سے بڑے مدبر تو حافظ الاسد اور بشار الاسد تھے، جنہوں نے اپنے ملک کو کھنڈر بنا دیا. لاکھوں انسان مارے گئے، 1 کروڑ سے زیادہ بے گھر ہوئے، عمارتیں کھنڈر ہو گئیں، ملبہ بن گئیں، معیشت تباہ ہو گئی. کچھ حصے پہ امریکہ کا قبضہ ہے، کہیں روسی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ علاقے پہ ترکی کی نظر ہے، اور کچھ علاقے پہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا. تو یہ طویل اقتدار یا سیاست میں طویل موجودگی تدبر کی علامت ہے. اور نواز شریف صاحب نے زندگی میں کون سا کام کیا ہے
جس پہ انہیں داد دی جائے. وہ اب میں قرضوں کی تفصیل میں جاؤں گا، جو قرضے انہوں نے لیے اور کتنے لیے اور واپس لیے، اور عمران خان نے کے دور میں کتنے لیے واپس کیے، تو بات دوسری طرف چلی جائے گی. حد ہے، حد ہے. بعض لوگ ایسی بات کرتے ہیں. فرمایا کہ وہ اپنے جانشین کی تلاش میں. کون سے جانشین کی تلاش؟ ان کی صاحبزادی ان کی جانشین ہے، اور انشاءاللہ یعنی وزارت عظمیٰ تو بہت دور کی بات ہے، پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی برقرار نہیں رکھے گی. اچھا جی، وہ جماعت اسلامی کا جو انہوں نے کہا، اس میں ٹویٹ ہیں عمران خان صاحب کے. اب وہ میں پڑھ کے سناؤں گا تو تاخیر بہت ہو جائے گی، لہٰذا میں صرف آپ سے عرض کر دیتا ہوں. خیر، وہ انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں، اس کی مذمت تو کریں فلسطین کی. 60 ٹویٹ کیے عمران خان نے مذمت میں، اور جتنی شدت سے جماعت اسلامی مذمت کرتی اتنی شدت سے مذمت کی. میرا دل تو چاہتا ہے میں وقفہ کروں، میرا خیال ہے کر ہی لیں، ذرا سا انتظار آپ، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. وہ ٹویٹ جو ہیں، یہ دیکھیے، یہ ٹویٹ ہے. افسوس نہیں پڑھے جا سکتے، مگر وہ بہت ہی باریک ہیں. بالکل واضح الفاظ میں نسل کشی کے الفاظ، انتقام، نسل کشی، ظلم، یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. اور نعیم الرحمان صاحب یہ مطالبہ نواز شریف سے نہیں کرتے، شہباز شریف سے نہیں کرتے، زرداری سے نہیں کرتے، جو انٹرنیشنل ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. عجیب رشتہ ہے عمران خان کا اور جماعت اسلامی کا. کبھی مولانا مودودی پہ انہوں نے تنقید نہیں کی، ان کے ورثاء پہ تنقید نہیں کی. جماعت اسلامی کے ہر امیر نے، مجھے یاد ہے منور حسن صاحب نے 2-3 بیانات دیے تھے ان کے خلاف، اور اس کے بعد والوں نے بھی بعض اوقات، یعنی یہ سراج الحق صاحب، میں بہت ان کی عزت کرتا تھا، بعض اعتبار سے اب بھی کرتا ہوں. انہوں نے کہا 1 ارب درخت لگائے نہیں، حالانکہ 1 ارب سے زیادہ لگائے ہیں. وہ جماعت اسلامی پہ تنقید نہیں کرتے عمران خان، یہ تنقید کرتے ہیں. اب جہاں تک تو جماعت اسلامی کی ویلفیئر میں خدمات کا تعلق ہے، ہزاروں سکول اور کالج بنا دیے ہیں، بے شمار ہسپیٹل بنا دیے ہیں. تعمیر ملت فاؤنڈیشن ہے، ریڈ فاؤنڈیشن ہے، غزالی فاؤنڈیشن ہے، شاید ایک آدھا اور بھی ہے. کنویں کھودے ہیں تھر میں جا کے. لیکن سیاست وہی بچگانہ کی بچگانہ ہے، یعنی آ گئے یہاں دھرنا دیا اور بجلی کی قیمتیں کم ہونے کی بجائے بڑھ گئیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ عمران خان پہ جب وہ آپ پہ تنقید نہیں کرتے تو آپ ان پہ تنقید کیوں کریں؟ یہ حسد کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. لوگ تو خیر اس میں سازش ڈھونڈتے ہیں. نعیم الرحمان صاحب کو انقلاب کی بڑی جلدی ہے، ان کا خیال ہے کہ 1 ہفتے میں انقلاب آ جانا چاہیے. اور یہ میں آپ کو صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، میرا اندازہ یہ اس بری طرح ناکام ہوں گے کہ ممکن ہے اپنا امارت کا عرصہ بھی پورا نہ کر سکے. پارٹی میں بڑا رد عمل ہو رہا ہے. اچھا جی، محترمہ مریم نواز صاحبہ نے فرمایا کہ مسلم لیگ کی حکومت جب بھی آتی ہے کاشتکار خوشحال ہوتے ہیں، کوئی خدا کا خوف کرے. یہ اسی طرح کا بیان ہے. وہ مریم اورنگزیب نے کیا کہا؟ 1 ہفتہ اگر مریم نواز کے ساتھ گزارتے عمران خان، ان کے ساتھ یعنی بات کرتے، ایک جگہ ایک رفاقت میں رہتے، تو سیاست سیکھ جاتے. کیا سیاست سیکھ جاتے؟ جھوٹ بولنا سیکھ جاتے، ٹک ٹاک بنانا سیکھ جاتے، جھوٹے وعدے کرنا سیکھ جاتے، 20 لاکھ روپے کے سوٹ پہننا سیکھ جاتے، اپنی ڈائری پکڑنے کے لیے ایک آدمی رکھتے کہ یہ میری ڈائری اٹھا کے رکھو. کیا چیز سیکھ جاتے ان سے یہ سیکھ جاتے کہ پیچھے کوئی ان کی محترمہ، ان کی ساتھی کھڑی ہوں اور ایک چٹ انہیں پکڑائیں اور اس پہ وہ چیخ کے تقریر کریں. کیا چیز سیکھ جاتے ہیں ان سے؟ اسی طرح کی یہ بات ہے کہ وہ کاشتکاروں کو ہمیشہ فائدہ پہنچا. کاشتکار تو ان کے دور میں ہمیشہ برباد ہوئے ہیں. ٹائم اتنا کم تھا کہ میں اس پہ ڈیٹا نہیں بنا سکا، لیکن یہ گندم کی فصل میں یعنی 4,000 روپے قیمت مقرر تھی، 2,700 روپے پہ میں نے بیچی ہے، اور بہت سے لوگوں نے بیچی ہے، 2,500 پہ بھی بیچی ہے بعض لوگوں نے. مکئی کی فصل تباہ ہوئی، چاول کی فصل تباہ سے مراد یہ ہے کہ فصل تو ہوئی، اور اب کی بار گندم جو ہے وہ 15-20%، 25% کم لگائی گئی. ہمارے پاس پورا ڈیٹا تو نہیں ہے. تباہ ہوئی ہے ہمیشہ صنعت بھی، اور زراعت تو ہمیشہ تباہ ہوئی ہے.
کوئی خدا کا خوف کرے. یہ میرے پاس ہیں اعداد و شمار، لیکن بات لمبی ہو جائے گی کہ عمران خان نے کتنا قرض لیا اور کتنا واپس کیا. کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. عمران خان سے کئی گنا زیادہ قرض لیا مسلم لیگ نے، پہلے بھی بعد میں بھی. یعنی عمران خان سے پہلے بھی تو مسلم لیگ کی حکومت تھی نا، اور اس کے بعد بھی. معروف ماہر معیشت ہیں کیسر بنگالی، وہ کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھر سے بجلی پیدا کرنی چاہیے تھے. اس پہ میں الگ سے پروگرام کروں گا. اور یا پانی سے مگر یہ ہے کہ 4-5 مہینے ایسے ہوتے ہیں جس میں نہیں ہو سکتی. اور یہ کوئلے اور فرنس سے بناتے رہے یا درآمدی کوئلے سے، فرنس سے یا درآمدی کوئلے سے، وہ تھر کے کوئلے سے کیوں نہیں بنایا. اور وہ کہتے ہیں کہ پیسے بنانے کے لیے. سٹاک مارکیٹ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ 90% انسائیڈ ٹریڈنگ ہے، یعنی جعل سازی ہے، یعنی دوسروں کے نام پہ سرمایہ کاری کی جاتی ہے. اور یہ کہا کہ ان لوگوں کو تو جیل میں ہونا چاہیے تھا. یہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ لوگ ہیں، تو یہ تو کوئی معاشی ترقی تو ہوتی ہے پیداوار بڑھے. یہ جو چکمہ دے رہے ہیں احسن اقبال صاحب کو، یہ کام خوب آتا ہے. 2035 تک یہ ہو جائے گا، 2047 تک یہ ہو جائے گا، پاکستان امریکہ سے زیادہ ترقی کر جائے گا، چین سے زیادہ. یہ آپ کی حرکتیں ہیں ترقی کرنے والی. پہلی بات تو یہ ہے آپ کو ووٹ ہی کسی نے نہیں دیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو کسی ایسی چیز پہ سرمایہ کاری کرتے ہی نہیں جس میں ملازمتیں پیدا ہوں، جس میں معاشی ترقی ہو. اور خود تسلیم کیا وزیر اعظم نے کہ جو سمگلنگ رکی ہے اور جو ڈالر کا معاملہ بہتر ہوا ہے کچھ، یعنی رک گیا ایک خاص سطح پہ جا کے، تو یہ عسکری قیادت کی وجہ سے ہوا. ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس میں؟ 8 فروری کو میں نے عرض کیا کہ الیکشن کی تحقیقات کے لیے کمیشن کی تشکیل کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور 7 جنوری کی 8 فروری کے الیکشن کی تحقیقات کے لیے، اور 7 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی. اور 8 فروری کو الیکشن میں یعنی ایک تو وہ ہے اپنا الیکشن کا، اور ایک 26 نومبر کا. تو یہ 7 اور 8 فروری کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا. صاحبزادہ حامد رضا خان کی صدارت میں قائمہ کمیٹی ہے ہیومن رائٹس کی برا، اس نے فیصلہ کیا ہے کمیٹی نے کہ وہ اڈیالہ جیل کا دورہ کرے گی. اور اب اگر اجازت مل جاتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی، باہر پہرے دار نہیں کھڑے ہو جاتے اور غیر قانونی طور پہ انہیں روک نہیں دیتے، تو ظاہر ہے عمران خان کے سل کا دورہ بھی وہ کریں گے اور پتہ چل جائے گا. ایاز صادق صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن سے مثبت اشارے ملے، مگر ایاز صادق صاحب کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں. پی ٹی آئی کے رہنما بہرحال بہت پر امید ہیں کہ عمران خان جلد رہا ہو جائیں گے. اب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بہت جلد رہا تو ہوں گے ہی. بہت جلد کا میں نہیں کہہ سکتا، مگر رہا تو ہوں گے ہی. کہا افغان کا ڈر ہے، کہا افغان تو ہوگا، کہا عمران کا ڈر ہے، کہا عمران تو ہوگا. بہرحال آج جو خبروں پہ غور کیا، افسوس کہ میں اس خاص ترتیب سے بیان نہیں کر سکا، وہ خبریں اچانک فلٹ کرتی ہیں. ہمارے ریسرچر صاحبان جو ہیں وہ اچانک 4 بجے کے بعد بے شمار خبریں بھیج دیتے ہیں. میرے لیے ترتیب قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں خود بھی دیکھتا ہوں ویسے بعض چیزیں. تو کہا عمران کا ڈر ہے، کہا عمران تو ہوگا. تو آج بہت امید افزا اطلاعات آئی ہے، لیکن بہرحال بعض اوقات اندازے جو ہیں وہ اتنے درست ثابت نہیں ہوتے اور کچھ تاخیر ہو جاتی ہے. اسی میں بہتری ہوتی ہے انسانوں کی. کسی گروہ کو، کسی قوم کو جب آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب عذاب نہیں ہوتا. مصیبت اگر بری چیز ہوتی تو عظیم پیغمبروں پر، عظیم اولیاء پہ کیوں آتی؟ مصیبت سے کوئی دنیا میں کوئی ناکامی آخری تجزیے میں ناکامی نہیں ہوتی. لازمی نہیں ہے کہ وہ ناکامی ہو، اور کوئی کامیابی نہیں ہوتی، لازمی نہیں ہے کہ وہ کامیابی ہو. یہ نواز شریف اور زرداری اور شہباز شریف اور بلاول اور یہ مریم نواز یہ کامیاب ہوئے ہیں.
رسوا ہوئے ہیں، کامیاب تو نہیں ہوئے. اور عمران خان ناکام ہوئے ہیں، اس کو ناکامی کہتے ہیں. نہ صرف وہ پاکستان میں ایک ہیرو بن کے ابھرے ہیں، بلکہ عالم اسلام میں ہیرو بن کے ابھرے ہیں. رضوان سے زیادہ پاپولر ہو گئے. رضوان تو اب یہ شام والے واقعات کے بعد بہت پیچھے چلے گئے. اور انہیں موقع دیا قدرت نے اپنی غلطیوں پر غور کرنے کا. یہ جو عثمان بزدار انہوں نے پالے تھے، اور یہ کابینہ میں کیسے کیسے لوگ پالے تھے اور کیا کیا غلطیاں کی تھیں، انہیں قدرت نے موقع دیا اپنی غلطیوں پر غور کرنے کا. اگر وہ چاہیں آپ اس سے سبق سیکھیں، اور امید ہے کچھ نہ بہت کچھ انہوں نے سیکھا ہوگا. اور رہی قوم، وہ تو ان کے ساتھ ہی ہے. نہیں سیکھا ہوگا تو انہیں 5 سال کا عرصہ ملے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہی ہوگا جو ہوتا آیا ہے ہمیشہ. اور اگر انہوں نے سیکھ لیا ہے تو پاکستان اس منزل کی طرف روانہ ہو جائے گا جس کا تعین اقبال اور قائد اعظم نے کیا تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ.